अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे साहिब व मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर है और थोड़ी सी ख़बरें अमेरिका ईरान की जो सालसी हुई, जो माहिदा हुआ, उसके हवाले से और कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कश्मीरी जो है वो डट गए हैं। हालात का वाहिद हल क्या है इस वक्त? यकीनन मैं और कुछ दीगर लोग हैं, हम मशवरा देना चाहते हैं एक्शन कमेटी को, और एक्शन कमेटी के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने रखेंगे। वहीं पे बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा भयानक बयान दिया और उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। ये समझ नहीं आ रही कि जो इक़्तिदार है वो इन सियासतदानों के लिए, इन सियासी जमातों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके अंदर वो असूल, अखलाकियात, वादा, चीज़ें सब भूल जाते हैं। मैं मानता हूँ जो कहा जाता है उसके ऊपर अमल करना नहायत ही दुश्वार है, लेकिन उतना ही कहो जितना जायज़ है, और जो कह दिया और वो जायज़ है तो उसके ऊपर अपनी जामिया पहनाना चाहिए। साहिबो, ये सब लोग डट के हैं और आज़ाद कश्मीर रावलाकोट के अंदर धरना एहतजाज जारी है। बारिशें हो रही हैं, गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, खाने का कहत भी नज़र आ रहा है। मैं इसमें मशवरा भी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जहाँ कश्मीरी डट गए हैं, जहाँ वो मौजूद हैं, वहीं पर जिन लोगों को मार पड़ी थी, जो ज़ख्मी हुए थे, किसी हद तक वापस आए थे घरों में, या उन्हें कोई घर वापस ले जाने के लिए गया था, तो अब ये हुआ कि वो लोग भी वापस चले गए। इनमें सबसे बड़ी तादाद ज़िला कोटली से है, जो लोग धरने में वापस, पहले धरने में गए, लड़ाई की, फोर्सी से लड़ना पड़ा, ज़ख्मी हुए और उसके बाद घर आ गए और घर से अब दोबारा वापस चले गए। इनकी तादाद सैकड़ों में है। अब ये लोग चाहते क्या हैं? वो तो ठीक ही चाहते हैं, सीटें, सारे हालात और वाक़यात, लेकिन ये जो कुछ चाहते हैं ये क्या इनको मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिनसे चाहते हैं, जिन्होंने देना है, वो तो गोली मारते हैं, वो तो हटदर में, वो तो बैठे हुए टांग पे टांग रख के मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता साहिबों कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यहाँ कोई आइन नहीं, कानून नहीं, इंसाफ नहीं, अदालतें आज़ाद नहीं, सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक मिसाल देता हूँ, आज़ाद कश्मीर के सियासतदान इतनी ज़रूरत नहीं रखते कि वो ये कह सकें कि ये लोग शहीद हुए या नहीं हुए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अगली बात मैं आपके सामने रखूँ कि जब ये लोग पहले से मौजूद हैं, वापस जा रहे हैं, क्राउड जो है वहीं पे मौजूद है, फिर कैद का मामला है, खुराक बंद कर दी गई है, रोज़ाना लाखों रोटियां खिलानी पड़ती हैं, एक वक्त का भी खाना खाएं तो एक बहुत बड़ी तादाद है, उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं। इनसे कोई बात क्यों नहीं करता? इनसे बात करनी चाहिए ना। दो अहम बातें मैं आपसे कर लूँ जो मशवरा देना चाह रहा था। दोनों पहलू, दोनों तस्वीर की रुख आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो अगली चीज़ों के ऊपर आते हैं। देखिए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरा कि ये सारा कुछ करके भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को क्यों कुछ नहीं मिल सकेगा। दो बातें बड़ी अहम हैं ना। अब मैं पहले बता देता हूँ कि जो मर्ज़ी एहतजाज और सारी चीज़ें कर लें, यानी कि आप रावलाकोट है ना भाग जाएं, बाग से कोहाला जाएं, मुजफ्फराबाद जाएं, लाख बंदे ना 2 लाख ले आएँ, क्या होगा? वहाँ पहुँच जाएंगे ना, बैठे रहेंगे, धरना दिए रखेंगे, या लड़ाई होगी तो लोग मरेंगे, इधर के भी और उधर के भी। ठीक है, होता है ऐसा, आप कहेंगे। ये जब सारी सूरत हाल हो जाएगी तो उसमें क्या 12 सीटें कम हो के 6 पे आ जाएंगी, या 6 सीटें बिल्कुल ख़त्म हो के 0 हो जाएंगी? ये तो कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, लेकिन एक आइनी मसला है, ऐसी होगा नहीं। साहिबो, ये धरना दें, ये भूखे रहें, ये खुराक बंद कर दें, इनको गोली मार दी जाए, जो मर्ज़ी किया जाए, ये जितना एहतजाज कर लें उसका असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहिबो? असर मैंने पहले जिक्र किया कि ये बरतानिया में एहतजाज हो रहा हो ना तो उसका कोई हल निकल आए। यहाँ तो परिंदे को भी नहीं मारते, वहाँ लोगों की जानें चली गई, भूखे रहें, प्यासे रहें। ये रियासत, ये माँ जैसी रियासत जो चुड़ैल बन चुकी है, वो तो खुद चाहती है मेरा बच्चा जलील ख्वार हो। वो आप रोएंगे ना तो वो कहते हैं ना, माँ जब तक बच्चा ना रोए दूध नहीं देती। आप रो के देखें, ये माँ थप्पड़ मारेगी, दूध देना तो दूर की बात, और मारें। कितनी मिसालें हमारे सामने। तो लिहाजा आप जिस जगह के ऊपर जाके पहुँच जाएं, जो मर्ज़ी चीज़ें कर लें, उन्होंने आपकी बात नहीं माननी। पहले मान ली थी ना उन्होंने चीज़ें। मैं क्यों इतने दावे से कह रहा हूँ? कुछ चीज़ों का हमें इल्म है। तो लिहाजा ये वक्त है कि हिकमत से और दानशमंदी से कुछ काम किया जाए। आप मुजफ्फराबाद भी पहुंच जाएं, जो जैसे कैसे हालात हो जाएं, इन्होंने नहीं मानना तो इसका बेहतरीन सलूशन ये है। ऐसा नहीं है कि कोई हार मान रहा है,
اس سارے عمل میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ایک طاقت بن کے ابھری ہے، جس سے سیاستدان اور باقی خوف کھاتے ہیں، ان کی جائز چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سسٹم رہنا چاہیے، یہ پریشر رہنا چاہیے، لیکن جو آئینی معاملات ہیں انہیں آئینی طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو میرا مشورہ ہے، جذبات ایک طرف ہیں، ریالٹی ایک طرف ہے۔ میں جذبات والی نہیں، میں ریالٹی جو ہے اس وقت اس کے اوپر بات کرتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دوں گا۔ اب بھی وقت ہے کہ چند لوگ جائیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 5 6 بڑوں سے ملیں، انہیں بتائیں، یہ مشورہ دیں۔ میں خود بھی کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے نہیں، دیگر لوگوں سے ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیجیے۔ وہ کیا ہے جی مشورہ؟ دیکھیے، آپ کے پاس بہترین جواز ہے، بجائے کہ مزید جانے جائیں، بجائے اس کے کہ بھوک ہو، افلاس پیدا ہو، قحط سالی ہو جائے، دشواری ہو، ظاہر ایک سٹیمنا ہے نا لوگوں کا، وہ آپ کو وہاں بٹھا کے ایک بات کا ویٹ کر رہے ہیں، آخر کب تک بیٹھے رہیں گے، آخر کب تک جو ہے یہ کھڑے رہیں گے، کتنا زور لگائیں گے، کیا کر لیں گے۔ تو انہیں بھی پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کا ایک سٹیمنا ہے، ول پاور ہے، اس سے آگے تو وہ جا نہیں سکتا۔ تو مشورہ یہ ہے، بہترین ریاست کے عوام کے مفاد کے اندر ہم اس دھرنے کو فی الوقت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئے الیکشن ہو جائیں، نئی اسمبلی آ جائے، نیا وزیر اعظم آ جائے، تو اس کے بعد ہم نئی حکومت سے، نئی اسمبلی سے بات چیت کر لیں گے۔ تو آج ہم اس دھرنے کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ چیزیں کالعدم قرار دینا، سارے حالات اور واقعات اب رکھیں اس کے اندر، لیکن کوشش یہ کریں کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی نئی حکومت کا انتظار کریں۔ یہ کشمیری عوام، یہ سیاستدانوں کو بھی کل آپ آزاد کروائیں گے، لیکن یہ نظام رہے گا تو آپ آزاد کروائیں گے نا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی جو ہے وہ نہیں لگے گی، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو کہیں BLA، کہیں بلوچستان اور کوئٹہ جیسے حالات پیدا نہ ہوں۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو اوپر سے آنے بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی ان چیزوں کا ادراک ہے کہ یہ جو نظریہ الحاق پاکستان تھا، یا چھوڑیں سیاسی نعرے کو، جو پاکستانی اور کشمیریوں کے ساتھ ایک محبت ہے والہانہ، اس کے اندر جو یہ دراڑ آئی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی، اور جو مزید تھوڑی سی محبت باقی ہے وہ کہیں نفرت میں نہ بدل جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنی پڑیں گی۔ شیراگ تو کہتے ہیں نا، شیراگ مانیے بھی اس کو۔ تو یہ میری طرف سے مشورہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو صاحب کر لیا جائے تو بڑا اچھا عمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی پہلے کہتے تھے پروپورشنل سیٹیں رہنی چاہیے، ان کے پاس ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم اور صدر کو، سیٹیں کم بھی ہو جانی چاہیے۔ اب وہی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں سے کہتا ہوں، اٹھو اور بس کرو۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کے احتجاج کو مسئلہ کشمیر کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا، اور پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ یہ کہہ دیا۔ مودی کی جیت ہو رہی ہے، آپریشن سندور 2۔ اچھا، اب بلاول صاحب پہلے کہتے تھے کہ احتجاج بھی ٹھیک ہے اور ان کا مطالبہ بھی جائز ہے۔ وہ کہہ رہے تھے سیٹوں والا مطالبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ ختم ہی ہونی چاہیے، یہ بلیک میلنگ کا ٹول ہے۔ اب وہی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودی کو فائدہ ہو رہا ہے، اٹھو بس کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ بات کہاں گئی بلاول صاحب آپ کی، جب کہہ رہے تھے کہ ان کے مطالبات جتنے بھی ہیں اور خاص کر یہ جو مطالبہ ہے یہ جائز ہے؟ ایک جگہ پہ ٹھہریے نا، یو ٹرن مت لیجئے۔ آپ کی یہ بات درست بھی ہے لیکن اس کے اندر منافقت بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی پارٹی، آپ کے وزیر اعظم جائیں نا وہاں پہ، آپ چلے جائیں، دھرنے والوں سے بات کریں، ڈائلاگ کریں۔ میں کہتا ہوں زرداری صاحب نہ جائیں، وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نہ جائیں، آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں، بلاول صاحب راولا کوٹ چلے جائیں۔ ایک تو وہاں گرمی نہیں ہے، دوسرا لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، تیسرا وہیں پہ بات کرنی ہے۔ آپ ملیں ان سے بیٹھیں۔ کیوں؟ آپ کو اپنے ابا سے اجازت چاہیے۔ آپ ابا آصف علی زرداری نہیں، وہ جن کو سارے سیاستدان کہتے ہیں یہ قوم کے باپ ہوا کرتے ہیں، شہنشاہ مووی یاد آ جاتی ہے۔ جب تک وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آزاد کشمیر کے وزراء، وزیروں، اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بات ہونی ہے اور کرنی ہے تو وہ ہے پاکستان کے طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آزاد کشمیر کے اندر سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے بٹوین چند صحافی، کچھ وکلا، کچھ بیوروکریٹ آ جائیں۔ یہ ملک اپنا، عوام اپنے، سارا کچھ اپنا ہے، مل بیٹھ کے
بات کریں تو یہ سارے معاملات جو ہیں بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو سکتے ہیں۔ صاحب الیکشن کمیشن نے پونچھ ڈویژن کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی راولپنڈی میں جمع کرانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب کچھ امیدواران نے بتایا کہ امیدواروں کے احتجاج پر کہا گیا ہے کہ پونچھ کے کاغذات راولہ کوٹ میں ہی جمع کرا دیں، جبکہ راولہ کوٹ شہر میں مبینہ طور کے اوپر غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے۔ اوپر سے جو اس سے پہلے چیزیں تھی وہ یہ ہے کہ کل 19 جون کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، تاحال 45 حلقوں کے لیے کل 117 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں 83 اور مہاجرین مقیم پاکستان کے 12 حلقوں میں 34 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ دو بڑی پارٹیوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دوسری پارٹیوں کے متوقع امیدواروں کا تو سب کو علم ہے، لیکن کسی بھی پارٹی نے ابھی تک ٹکٹ جاری نہیں کیے۔ ہاں، مسلم لیگ نون نے بڑی حد تک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ لوگ اپنے طور پر کاغذات جمع کروا رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ عملاً سرکار کا کاروبار جو ٹھپ ہے یہ ٹھپ رہے گا، آگے بڑھے گا یا کیا چیزیں ہوں گی۔ اور پونچھ ڈویژن سمیت آزاد کشمیر بھر میں سرکاری اداروں میں حاضری جو ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام جو ہے وہ ہڑتال جاری ہے۔ صاحبو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بھارت اور برطانیہ کی مختلف جو الزامات لگائے گئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھارت اور برطانیہ کے عشیرباد ہے، خواجہ آصف کہتے ہیں۔ یہ افغان تربیت یافتہ ہیں شاہ غلام قادر کے مطابق۔ سردار عتیق جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ ریاست کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہہ رہے ہیں یہ پاکستان مخالف سرگرم لوگ ہیں۔ اداروں کی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی۔ صاحبو یہ نہتے ہیں، یہ پرامن ہیں، یہ سچے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ کشمیری ہیں، یہ میں کہتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ لوگ ریاست کے خلاف نہیں ہیں، اپنے حق اور حقوق کے لیے آگے نکلے ہیں۔ ان کو آپ نے صحیح سے ڈیل نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ نے کچھ چیزیں غلط کی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے ہیں، بڑی اچھی خبر ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ محمود خان نے 150 میں سے 148 ووٹ لیے۔ تفصیلات پی ٹی آئی نے 18 مئی 2026 کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ صاحبو بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آخر کار اچھا ہوا، اس میں پاکستان کا بھی بڑا کردار شامل ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہیں وہ وہاں پہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کر دیے گئے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے، خبر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ طور پر الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بی بی سی کو بتایا کہ بدھ کی رات ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود، ہاں یہ مسعود ہیں جن کا نام تھوڑا عجیب سا ہے، معذرت میں اس کو پروناؤنس نہیں کر سکا، نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے جنگ کے پورے اثرات بلکہ ضرورت سے زیادہ اثرات پاکستان پر پڑے۔ اب امن کے بعد عالمی معیشت کے مطابق پاکستانیوں کو ریلیف بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیٹرول سستا ہوگا نہیں، ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا یا کیا صورتحال ہوگی۔ تاہم یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری جنگ تھی اس کی جنگ بندی کے اصول کے لیے معاہدے پر دستخط جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ صاحبو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔